हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू दूसरा व्यू। और आज हम बात करेंगे PSL 7 के बारे में, जिसके कुछ मैचेस हो गए हैं ऑलरेडी। आखिरी बार जो हमने बात की थी इसके बारे में, उस वक्त हम प्रीव्यू कर रहे थे सारी टीम्स का, लेकिन अब मैचेस हो गए हैं। टीम ने दिखा दिया है कि वो क्या क्या ला रही हैं टूर्नामेंट में। सारी टीम्स के ऊपर बात करेंगे आज, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची किंग्स। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कराची किंग्स? फॉर्मर PSL विनर्स और अंडर बाबर आजम खेल रहे हैं इस बार। बाबर आजम वही कैप्टन हैं जो T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट थे। इतनी नाकिस परफॉर्मेंस, विनलेस PSL होना। बाबर आजम देख रहे हैं हम उसे ग्राउंड में, गुस्से में चला रहे हैं प्लेयर्स पे, फ्रस्ट्रेशन। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह सिंपल सी ये है कि टीम बैलेंस कराची किंग्स का बिल्कुल मुका हुआ है। अगर आप इनकी लाइनअप को उठा के देखें तो पहले हमेशा से पता था हमें आमिर, बाबर और इमाद ये कोर है, और फिर शर्जील को भी एक हैवी कार्ड समझा जाता था। लेकिन इस बार अगर आप इनकी लाइनअप पढ़ें, इन प्लेयर्स के अलावा अगर देखें, ऐसे प्लेयर्स नजर आते हैं जो समझ भी नहीं आती हमें कि इस टीम में कर क्या रहे हैं, या ऐसे प्लेयर्स जिनका हमें पता भी नहीं है वो है कौन। मोहम्मद आमिर इंजर्ड रहे हैं अभी तक, वो PSL में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके। पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही नहीं खेलते, अब पाकिस्तान सुपर लीग में भी अनफिट हो गए हैं। टीम में कोई अच्छा स्पिनर भी नहीं है। शर्जील खान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, टीम में कोई अच्छा स्पिनर भी नहीं है। कराची बहुत डिपेंड करती है अपनी ओपनिंग में जो बाबर और शर्जील के आपस में होती है। शर्जील को जैसे आप सब ने देखा है, उनकी एक्सप्लोसिव फॉर्म चल रही है, शॉट्स उनके बल्ले से ऐसे जाती हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं वो, लेकिन फिटनेस की वजह से आप लोग काफ़ी डाउट रखते हैं उन पर। उसके अलावा जो बाबर आजम है, उनके ऊपर थोड़ी बात करना चाहता हूँ मैं। वो आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं अभी तक आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, और अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा वो उतने फ्लुएंटली खेल रहे हैं। श्योर उन्होंने स्कोर्स बनाए हैं 2030s के, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट लगता है काफ़ी स्कोर है, बिकॉज कराची इतना घटिया खेल रहा है इस वक्त। लेकिन द फैक्ट इज़ कि बाबर आजम इज़ बेटर देन दिस, और उन्हें भी बेहतर खेलना चाहिए। उसके अलावा आई डोंट सी कराची किंग्स मेकिंग द क्वालिफायर्स, मेकिंग द प्ले ऑफ्स। मतलब मुश्किल हो गया थोड़ा उनके लिए, जिस तरीके से कॉम्बिनेशन चल रही है। दे नीड टू फिक्स थिंग्स रियली रियली फास्ट। तो ये होगी कराची किंग्स की बात। अब चलते हैं हम मुल्तान सुल्तान्स की तरफ। द सुल्तान्स डिफेंडिंग चैंपियंस और मोहम्मद रिजवान के अंडर खेल रही है ये टीम। प्रॉब्ली द फेवरेट्स टू विन दिस ईयर्स PSL, और वजह क्यों है वो है टीम बैलेंस और टीम प्लानिंग। ये टीम इतने अच्छे तरीके से प्लान हुई है कि हर बेस कवर्ड है इस टीम का। अगर आप इनकी ओपनिंग देखें, रिजवान आता है और उसके साथ आते हैं शान मसूद। रिजवान इज़ द नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड, और वो आपका कप्तान है इस टीम में। बहुत एक मेजर फैक्टर है ये सक्सेस में ऑब्वियसली। उसके बाद उनकी कप्तानी की भी बात कर लेते हैं। द वे ही इज लीडिंग हिज बॉयज विद द स्माइल ऑन हिज फेस, वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी रिजवान लाइक। शान मसूद उनके साथ ओपनिंग करते हैं, और उन्होंने दिखाया है कि वो कितने इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं हक में नहीं था जब वो टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप हुए थे, जब मोहम्मद वसीम आए थे सिलेक्टर। और आई फील अभी तक हम टेस्ट ओपनर नहीं ढूंढ सके, एंड जस्ट नोइंग हाउ शान मसूद हैज़ अ नैक ऑफ इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, आई एम श्योर कि टेस्ट में वो पता नहीं अभी कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते। लेकिन बात सिंपल सी ये है, T20 वो प्लेयर भी नहीं समझा जाता था एक ज़माने में, और अब देखें आप, इतने रन्स, वन ऑफ द टॉप रन स्कोर्स इन दिस ईयर्स PSL, मिस्टर कंसिस्टेंट शान मसूद। उसके बाद अगर रिजवान आउट भी हो जाए तो आ जाते हैं सोहेब मकसूद, और सोहेब मकसूद और शान मसूद जब खेल रहे होते हैं, दोज आर टू टावरिंग फिगर्स ऑन द ऑपोजिशन, और उन्हें दिखाया अपनी पार्टनरशिप के साथ वो कैसे स्टे कर सकते हैं विकेट पे। उसके अलावा राइली रूसो जैसे आप लोगों ने देखा इस्लामाबाद के खिलाफ उन्हें कैसे परफॉर्म किया। टिम डेविड द सिंगापुरियन, और ही टुक दिस मैच विनिंग कैच अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आप सब ने वो मैच देखा होगा जब सरफराज की शक्ल बनी हुई थी, और बहुत बहुत मज़े का मैच हुआ था वो। टिम डेविड ने बहुत अच्छा कैच भी लिया था, लेकिन टिम डेविड हिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दिखाया। हाई स्कोर उन्होंने मारा था उधर, और बहुत छक्के मारे। उसके अलावा वो स्पिन बॉलिंग भी करा सकते हैं, एंड रिजवान यूजेस हिम वाइजली, और उन्हें कॉन्फिडेंस भी देते हैं। शर्जील ने उन्हें मारा था काफ़ी जब कराची वर्सेस मुल्तान हो रहा था, लेकिन रिजवान ने वापस जाके उन्हें समझाया
ظاہر ہے کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوا، لیکن پلیئر کا کانفیڈنس انہوں نے رکھا اگلے میچ کے لیے، تو یہ بات بھی ہے ایک بڑے کپتان کی۔ اس کے علاوہ ملتان کے پاس اسپنر جو ہے، جو ان کا ایبسولوٹ ٹرمپ کارڈ ہے، وہ ہے عمران طاہر۔ عمران طاہر وہی بندہ ہے جس نے آئی گیس 50 T20 ٹیمز سے کھیلا ہوا ہے، 50 سے زائد۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں وہ اتنی لیگ کرکٹ کھیل چکا ہے، اور انٹرنیشنل تو اس نے خیر ساؤتھ افریقہ کے لیے ہی کھیلی ہے۔ تو عمران طاہر جب بھی گیم میں آتے ہیں وہ ملتان کے فیور میں سوئنگ کر دیتے ہیں گیم کو ود ہز وکٹس۔ ہی از اے کی وکٹ ٹیکر، اور جس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تیسری وکٹ کے بعد، ان سے اب ہوتی بھی نہیں ہے سیلیبریشن، کیونکہ اتنا بھاگنا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سیلیبریشن کر رہے ہیں کہتے کر جاؤ۔ تو ملتان اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہے، اور کافی لوگ اس بات کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈیٹا انالیٹکس سے، جس طریقے سے ٹیم بنائی گئی ہے ڈیٹا یوز کر کے، اور یہ بات سچ ہے ایک حد تک۔ اور مجھے لگتا ہے کرکٹ میں ڈیٹا کی بھی بہت ضرورت ہے، لیکن ایک آئی بھی ہوتی ہے، وہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اب ڈیٹا کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں، جو بھی یہ ایکیومولیٹ کرتے ہیں ڈیٹا، بگ کوڈوس۔ میں نے بھی ڈیٹا انالیٹکس پڑھی ہوئی ہے، میں نے 2-3 سافٹ ویئرز یوز کی ہوئی ہیں، بی آئی، مائنڈ برج، اور ایک اور بھی تھا تو ٹیبلو۔ تو یہ سارے میں نے یوز کیے ہیں آڈیٹنگ کے ڈیٹا انالیٹکس کے لیے، لیکن ڈیٹا انالیٹکس اتنی ہی کام کی چیز ہے جتنا اچھا ڈیٹا اندر جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارے لڑکے ہیں جو اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں ڈیٹا انالیٹکس یوز کر کے، کیا ڈیٹا جا رہا ہے، ان کا کمال وہ ہے۔ تو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اب، ڈیٹا انالیٹکس ہو یا آئی ہو، کیونکہ پتہ چلتا ہے کوئی بھی ٹیم کو دیکھ کے نہیں بیلنس ٹیم ہے۔ ملتان سلطان از سرٹن فیوریٹ ان دس ایئرز PSL۔ اب چلتے ہیں لاہور قلندرز کی طرف۔ لاہور قلندرز، the sweetheart of the PSL، وہ اکلوتی ٹیم جو ابھی تک PSL کا ٹائٹل نہیں جیتی۔ تو اس بار وہ شاہین شاہ افریدی کپتانی کے انڈر کھیل رہے ہیں، اور جو دیکھا گیا ہے ایک مکس بیگ رہی ہے کپتانی کا۔ شاہین شاہ نے بولنگ اچھی کرائی ہے، جتنا میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں اس لیول تک نہیں گئے وہ ابھی تک، لیکن گڈ بولنگ۔ حارث روف نے کنسیڈ کیے تھے 16 رن ان دا لاسٹ اوور ٹو لوز دا میچ ٹو پشاور، which is a big question mark on his abilities، لیکن we know what he's made out of and we know he will bounce back۔ اس کے علاوہ لاہور قلندر اسٹیبل ٹیم لگ رہی ہے۔ بین ڈنگ کی مجھے جگہ نہیں لگ رہی اس میں جس طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں، لیکن اویلیبلٹی کی بڑی بات ہوتی ہے۔ سمیت پٹیل ایک اور پلیئر ہیں جن کی میں جگہ نہیں سمجھ رہا بنتی ہے اس ٹیم میں، اسپیشلی کیونکہ بولنگ کرا نہیں رہے آپ ان سے۔ سمیت پٹیل کی جگہ ہیری کو کھلا سکتے ہیں۔ ہیری ایک انگلش پلیئر ہے، انڈر 19 کے کیپٹن رہے ہیں وہ، اور وہ ان سے بہتر آپشن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ راشد خان، حارث روف اور شاہین شاہ کا جو ٹریو ہے that will do wonders for لاہور قلندرز، کنٹینیو کرے گا یہ انشاءاللہ۔ اور دیکھتے ہیں لاہور قلندرز اس ٹورنامنٹ میں کدھر تک پہنچتا ہے۔ فخر زمان جس طریقے سے کھیل رہے ہیں، ہی از بین سپر مین، یہ بھی ڈیویلیس بن گئے ہیں وہ، جس طریقے سے 170 پتہ نہیں کیا کیا آرام سے سکورز بنا رہے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں اب لاہور قلندر کے باقی پلیئرز کیسے پرفارم کرتے ہیں۔ محمد حفیظ کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، اور میں بس چاہتا ہوں ان سے بولنگ تھوڑی زیادہ کرائی جائے، اور میں چاہتا ہوں شاہین حفیظ کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں، اسپیشلی وین دا لیفٹ آرمرز آر آن۔ تو یہ دیکھنا چاہیے تھوڑا انہیں۔ اور اس کے علاوہ بیسٹ آف لک ٹو شاہین۔ موونگ آن ٹو دا نیکسٹ ٹیم، کوئٹہ گلیڈیٹرز۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اس سیزن میں اچھی بولنگ دکھائی ہے، لیکن ایک اسپنر کی لاک ہے ان کی بولنگ لائن اپ میں۔ ہوپ فلی افریدی اس کو پور کر دیں گے جب وہ واپس آئیں گے، اور افریدی اگلا میچ کھیلیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کوئٹہ کی ٹیم کو یا نہیں۔ بولنگ کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے نسیم شاہ نے 5 وکٹیں لی اگینسٹ کراچی۔ ہی از امپروونگ، آئی کین سی اٹ۔ ابھی بھی تھوڑا بچپنا ہے، لیکن ہی از جسٹ اے کڈ، ہی ول امپروو فردر۔ محمد حسنین ساتھ ان کی بولنگ کرا رہے ہیں، اور محمد حسین ہیز آلسو بین امپریسو، لیکن آئی ووڈ لائک فار ہم ٹو ڈو ایون مور۔ اور دیٹ ہیز بین دا کیس ود محمد حسنین فار اے وائل، دیٹ ہیز بین مائی فیلنگس۔ لیکن اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ سرفراز احمد کی۔ سرفراز احمد وہی کپتان ہے جن کو بہت سمپتھیز ملتی ہیں، کیونکہ ان کی کپتانی لے لی گئی تھی T20 کی پاکستان کے جب وہ کپتان تھے، اور بابر اعظم کو بنایا گیا تھا جب پاکستان کی بہت اسٹرنگ آف پرفارمنسز چل رہی تھیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ اس وقت بھی سوال اور جواب نہیں ملتے تھے، لیکن سوال تو ہوتے تھے کہ یار یہ بیٹنگ میں اتنا پیچھے کیوں جا رہا ہے، اور لوگوں کو بیٹنگ کرا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے فارم نہیں ہے جو ابھی ٹھیک ہے۔ ابھی وہ بات نہیں چل رہی کہ بیٹنگ میں پیچھے جا رہے ہیں، لیکن فارم کی بات ضرور چل رہی ہے۔ سرفراز نے جس طریقے سے ملتان کے خلاف کھیلا تھا میچ، وہ بہت کلوز میچ تھا،
اور اسی طریقے کی اننگز شان مسعود کھیل رہے تھے جب سکور بن رہا تھا ملتان کی طرف سے. شان مسعود نے اس اچھی سٹرائک ریٹ کو مینٹین کر کے ایک ورائٹی آف شاٹس دکھا کے اپنا سکور بنایا اور ٹیم کو آگے چلایا. سرفراز سے کیا ہوا؟ سرفراز نہیں کھیل سکے. سرفراز سنگل ڈبل بنانا چاہ رہے تھے, ڈاٹس ان سے ہو رہی تھیں اور باؤنڈری ان سے نہیں لگ رہی تھی. ان کے پاس صرف ایک شاٹ تھی, سویپ شاٹ, چاہے وہ فاسٹ بولر کے خلاف ہے چاہے وہ اسپنر کے خلاف ہے, چوکا بھی اس پہ ہوا, آؤٹ بھی وہ سویپ پہ ہی ہوئے. تو سیدھی سی بات یہ ہے سرفراز, اگر آپ 21 بنائیں گے 22-23 بالوں میں یا جتنا بھی تھا, رن بال آپ جائیں گے, وہ بھی آخر میں چوکا لگ گیا تھا, ورنہ آپ بلو رن بال جاتے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سہیل تنویر کا جو رن آؤٹ ہوا تھا فاکنر کے ساتھ وہ گیم چینجنگ مومنٹ تھا. گیم چینجنگ مومنٹ تب تھا جب آپ اپنی اننگز کو اتنے طریقے سے فارم نہیں کر رہے تھے, اینڈ یو ور دا کیپٹن اینڈ یو ور آؤٹ ایٹ دا کریز. تو اس پوائنٹ تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ سہیل تنویر کا رہے, لیکن آپ نے کہہ دیا یہ پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. سرفراز کی کپتانی کا میں ہمیشہ سے بہت بڑا فین رہا ہوں. مکسڈ کپتانی گئی ہے پی ایس ایل میں ان کی. پشاور زلمی کے خلاف وہ اسپنرز لے آئے تھے شعیب ملک کے سامنے, لیکن پھر ملتان کے خلاف وہ فاکنر کو انہیں 3 اوور آن دا ٹراٹ کرائے, شعیب مقصود کو سلو بالز کرائیں اور آؤٹ کیا. تو اچھی کپتانی بھی نظر آئی ہے, بری کپتانی بھی نظر آئی ہے. کیمرہ میں ان کی کافی لکس نظر آئی ہیں, کیمرہ مین پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے تھے جب کوئٹہ ہار رہا تھا ملتان سے. لیکن بات سمپل سی یہ ہے کہ کوئٹہ ایک اچھی ٹیم ہے, لیکن دے نیڈ اے اسپنر رائٹ ناؤ, اور لیٹس ہوپ افریدی کین ڈو بیٹر فار کوئٹہ بیکاز دے ڈو نیڈ ٹو ڈو بیٹر ٹو اسٹارٹ وننگ اگین. تو اگلی ٹیم پہ چلتے ہیں, پشاور زلمی. اب بات کرتے ہیں پشاور زلمی کی. پشاور زلمی ایک ڈیسنٹ ٹیم نظر آ رہی ہے, اور وہاب ریاض کے انڈر ہے. وہاب ریاض ابھی تک اس طریقے سے نظر نہیں آئے, اس طریقے سے جس سے ہمیں عادت ہے, وکٹ ٹیکنگ وغیرہ ہر چیز. لیکن کامران اکمل آ رہے ہیں ابھی واپس اس ٹیم میں, اور اس کے علاوہ زئی واپس آ رہے ہیں اس ٹیم میں. تو ٹیم میں کچھ ریٹرنز ہو رہے ہیں جس کے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے پشاور زلمی کو. لیکن اس کے علاوہ عثمان قادر بولنگ کرا رہے ہیں ان کے لیے. اسپنر ایک بہت کروشل ایسپیکٹ ہے اس ٹورنامنٹ میں, اسپیشلی دا لیگ اسپنر, چاہے وہ راشد خان ہو, چاہے وہ عثمان قادر ہو, چاہے وہ شداب خان ہو. when you talk about on paper, when you really talk about on paper, تو شاید اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم اس پورے پی ایس ایل میں بیسٹ ٹیم نظر آ رہی ہے. ایک اچھا بیلنس اور ایک کنسسٹنسی ہمیشہ دکھائی ہے اسلام آباد یونائٹڈ نے. ایک سیزن بیچ میں تھا جس میں وہ اتنا پرفارم نہیں کر سکے, لیکن جیسے ہمیں عادت ہے, the only 2 time پی ایس ایل ونرز اسلام آباد یونائٹڈ. اس بار انہیں ٹیم میں کچھ چینجز کی ہیں اور مزہ بھی آ رہا ہے اس ٹیم کو دیکھ کے بہت زیادہ. شداب کی لیڈرشپ میں جس طریقے سے ملتان کے خلاف میچ ہوا تھا, شداب اسٹیپڈ اپ ود ہز بیٹنگ ابیلٹیز, پلس اس میچ میں وہ انہوں نے سب سے اچھی بولنگ بھی کرائی تھی اسلام آباد کے لیے, موسٹ اکنامیکل بولر بھی تھے. تو نظر آ رہا ہے کہ شداب رسپانسبلٹی لیتے ہیں ایز کیپٹن فار اسلام آباد یونائٹڈ. لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے ود دا بیٹ پاکستان کے لیے اتنی نظر نہیں آتی, اور لگ رہا ہے وہ پی ایس ایل والے تھوڑے ڈومینیٹنگ پلیئر بن رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو بات کرنی چاہیے وہ ہے حسن علی کی. حسن علی ایک ویک لنک ہیں اس وقت اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم میں, کنسیڈرنگ ہی از سپوز ٹو بی دا اسپیئر ہیڈ اینڈ ہی از بیکمنگ دا موسٹ کاسٹلی بولر وداؤٹ ٹیکنگ مچ وکٹس. سفر کر رہا ہے اسلام آباد یونائٹڈ ان سے, اور دیٹ بیگز دا کویسچن کہ کیا اب حسن علی ایک ہیز ہی لاسٹ اٹ ان دا T20 فارمیٹ, کیا اب وہ ایک ٹیسٹ اور او ڈی آئی بولر زیادہ بن رہے ہیں نہ کہ ایک T20 بولر سے, کیونکہ بہت آپشنز بھی آ رہی ہیں پاکستان کے پاس T20 میں. تو یہ ٹورنامنٹ بہت امپورٹنٹ ہے حسن علی کے لیے, اپنے آپ کو انہیں پروو کرنا ہے آفٹر دا ڈباکل آف دا T20 ورلڈ کپ ہی ہیڈ ان دا UAE. اس ٹیم کی اسٹرینتھ ہے کہ ان کی بیٹنگ لائن اپ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی, اور وہ کسی بھی ٹارگیٹ کو کبھی بھی چیز کر سکتے ہیں. یہ تھریٹ رہتا ہے اپوزیشن کو. محمد وسیم جونیئر بھی اس ٹیم میں ہیں جن کی بیٹنگ ہمیں ابھی تک اتنی نہیں دکھی, لیکن وی نو ہی کین ہٹ دا بال, اور وہ بولنگ بھی کرا رہے ہیں. فہیم اشرف اگین another all rounder, he is also bowling well, better than حسن علی I might add. اور اس کے علاوہ وہ ایک کنٹریبیوشن ہمیشہ سے دیتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کو, اور ابھی بھی دے رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چپ انز ہوتی ہیں, آصف علی کی چپ ان ہوگی, اعظم خان کی چپ ان ہوگی, یہ چپ ان والی ٹیم ہے. اور ایک بس چاہیے ہوتا ہے ایک سینٹرل فگر, جیسے شداب خان تھا اس میچ میں اگینسٹ ملتان. لیکن اس کے علاوہ this team just looks like it's gonna cause some panic in the PSL for the other teams. اور I'm hopeful کہ اسلام آباد can make it a three time winning PSL.
So there you have it guys. ابھی تک PSL میں کیا کیا ہوا. ہوپفلی آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہوپفلی آگے PSL کو آپ لوگ انجوائے کریں گے اور اس چینل میں کور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو until next time, take care of yourself guys. Subscribe to the channel if you haven't already, and السلام علیکم.